खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबको जय मसीह की हम दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे ज़िंदा नहायत रहीम खुदावन, हर एक बात के लिए शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजारी करते हुए आपके पाक कदमों में सरबस्जूद हूँ और आप अपने पाक वादों के मुताबिक हाजिर और नाजिर हैं प्यारे खुदावन। आज के पाक कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ बदलें और पाक कलाम के सुनने वाले और पढ़ने वाले ना हों बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। प्यारे खुदाम सारा का सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को देती हूँ। प्यारे खुदाम सुनने वालों को बरकत देना और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेती हूँ, आमीन। मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस का जो टॉपिक है वो है तलाक के बारे में यीशु की तालीम। हमारी क्रिश्चियनिटी में, हमारी मसीहत में तलाक बिल्कुल नहीं है। शादी एक ही है और एक से शादी टिल डेथ तक है। और आजकल बहुत ट्रेंड है कि लोग एक को छोड़कर तलाक देकर दूसरी शादियां कर लेते हैं। मैं कहूँगी कि ये इनके मसीही तालीम की कमज़ोरी है। मसीही जड़ें, खुदा के पाक कलाम की जड़ें इनकी ज़िंदगियों में असर नहीं की। और आज हम मिलकर कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 9 आयत में, बल्कि मैं 7 आयत से तलावत करती हूँ। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग पुराने अहदनामे को लेकर चलते हैं कि मूसा ने ये कहा था। खुदाम यीशु कहते हैं, उन्होंने तो तुम्हारी सख्त दिली से कहा था, लेकिन शुरू से, इब्तदा से ऐसा ना था। खुदाम यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है। जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। हालेलुया। मेरे जीजो, हम आगे देखते हैं कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत, पहला करंथियों उसका 7 बाब और उसकी 2 आयत से, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमें ये भी तलकीन की गई है कि कोई मर्द किसी औरत को ना छुए शादी के सिवा, क्योंकि शादी एक बाबरकत रिश्ता है जो कि खुदा बाप ने, जो हम इंसानों को बनाया, क्रिएट किया, शादी को मुकद्दस ठहराया है। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जिस किसी ने किसी लड़की को, जिस किसी औरत को बुरी निगाह से देखी तो उसने उससे ज़ना कर लिया, सिर्फ देखने से ही, बुरी निगाह देखने से ही। लेकिन अगर कोई हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखें। और मेरे अजीज़ों, तलाक के बारे में जो कहा गया, जो लिखा गया है, वो लिखा है कि इसी में 7 बाब, पहला करंथियों 7 बाब हम देखेंगे उसकी 5 आयत में, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें तलकीन की है, कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि अगर किसी
میاں بیوی کی نہیں بنتی، شادی ہو چکی ہے، ان کی شادی ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بہت زیادہ ان کے گھر کے حالات خراب ہیں اس شادی کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے، ایک دوسرے سے جدا رہے تھوڑی مدت تک، اور تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے جدا رہے تاکہ دعا کے واسطے سے فرصت ملے۔ اب کرنا کیا ہے، جدا ہو کے یہ نہیں کہ آپ نے گرل فرینڈ بنا لینی ہے، اپنے دوستیاں کسی اور لڑکی سے کرنی، یا لڑکا کسی اور لڑکی سے دوستی کرے، یا لڑکی کسی اور لڑکوں سے دوستی کر لے، ایسا نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے، تھوڑی سی دیر، تھوڑی مدت علیحدہ رہ کر دعا کرنی ہے، اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے سارے مسئلوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ اب جب تم لوگ الگ ہو جاؤ گے، جدا ہوگے تھوڑی دیر کے لیے، تو شیطان تم کو آزمائے نہ، بلکہ دعا میں رہو اور پھر اکٹھے ہو جو، نہ کہ طلاق دو۔ ایک دوسرے کو طلاق کے بارے میں نہیں لکھا کہ طلاق دینی ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے پولس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 5 باب، اس کی 21 سے 24 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ میرے عزیزو، یہ بیویوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور ہمیں اپنے شوہروں کی خدا سمجھ کے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے تابع رہنی ہے۔ آگے شوہروں کے لیے حکم ہے 25 آیت میں، افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت میں ہم دیکھیں گے، اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ آگے ہم اور مزید سیکھیں گے افسیوں 5 باب اس کی 28 آیت میں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے بدن سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ میرے عزیزو، خدام یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے، شوہروں کے لیے کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھو، کیونکہ مسیح میں جب ہم شادی شدہ ہو چکتے ہیں تو ایک بدن ہے، تو خداوند نے کہا ہے کہ تم ایسی محبت رکھو جیسے اپنے بدنوں سے کرتے ہو۔ پھر بیویوں کے لیے حکم ہے اسی 5 باب، افسیوں 5 باب اس کی 33 آیت میں، برحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے پہلا پطرس کا خط، اس کا 3 باب اس کی پہلی 7 آیات میں آپ کے لیے تلاوت کرتی ہوں۔ اے بیویو، تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ ماننے والے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور
اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ ہاللیلویا۔ چنانچہ سارہ ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ ہاللیلویا۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے زندگی بسر کرو اور عورت کو نازک ظروف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ ہاللیلویا، آمین۔ میرے عزیزو، ہمیں پطرس رسول بھی سکھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے بھی سکھایا، پولس رسول بھی ہمیں سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کرنے سے دعائیں رک جاتی ہیں، برکتیں رک جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہ رکیں، ہماری برکتیں نہ رکیں، تو ہمیں دعا میں رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی میں ان لوگوں کے لیے جو لوگ بے بیاہی ہیں، جن کا بیاہ نہیں ہوا، جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ پس میں بے بیاہ ہوں، پولس رسول کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 8 آیت، اور پھر اس کے بعد میں 8 آیت سے 10 آیت تک ہم کلام مقدس میں مزید دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ پس میں بے بیاہ ہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، پولس رسول نہایت ہی خوبصورت انسان تھے، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ انہوں نے اپنے شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے لکھا ہے، میں بے بیاہ ہوں، اور بیواؤں کے حق میں وہ کہتے ہیں کہ مست ہونے سے، گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جیسی ہیں ویسا رہیں، لیکن اگر کسی بیوی کا شوہر مر جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے وہ بے بیاہی رہے اور دعا میں رہے، نیکی کے کام کرے۔ آگے 10ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے۔ جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں، ان کو خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو بے نکاح رہے، یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے اور نہ بیوی شوہر کو چھوڑے۔ یہ آج کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے کلام میں، مسیحیت میں طلاق نہیں ہے، کیونکہ طلاق جو ہے وہ دوسرے مذہب میں ہے، ہمارے مسیحی مذہب میں طلاق نہیں ہے، اور ہمیں خدا کے پاک کلام پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں، رومیو 7 باب اس کی 6 آیت میں، چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں رہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، زناکار کہلائے گی، وہ اس نے گناہ کر لیا۔ لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ تو جب اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تب وہ شادی کر سکتی ہے، اور طلاق ہمارے مذہب میں نہیں ہے، مسیحیت میں طلاق نہیں ہے، کرسچینٹی میں طلاق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے بیٹیوں کی کونسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں بہت سے کیتھولک چرچز میں کونسلنگ نکاح سے پہلے، نکاح کی ڈیٹ کی بکنگ سے پہلے لڑکی کی اور لڑکے کی کونسلنگ ہوتی ہے کہ شادی ایک ہی ہے اور مرتے دم تک ایک ہی کرنی ہے۔ اور جتنے جوان کلام کو سن رہے ہیں، آپ دوستیاں نہ کریں، اور
ماں باپ کو پتہ ہے کہ ان کے بچے کسی کو پسند کرتے تو ان سے شادی کر دیں، نہ کہ وہ گناہ کو جنم دیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور کلام کے مطابق ان کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچے۔ اور اگر کوئی بہت مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے جدا رہنا تھوڑی مدت کے لیے، اور جدائی کے عرصے میں دعا کرنی ہے اپنے رشتے کے لیے، تاکہ شیطان ان کو اور ان پر غلبہ نہ کرے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر سکے۔ میرے عزیزو، ہم دنیاوی طور پہ ضروری ہے کہ آپ جہیز پہ فوکس کرتے ہیں، جوتے کپڑوں پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن خدا کے پاک کلام پر بھی فوکس کریں۔ اپنے بچیوں کو سکھائیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور جو شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور ٹل ڈیتھ تک ہے، مرتے دم تک ایک ہی شادی ہے۔ اور خاص کر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستیاں نہ کریں، یہ گناہ کو جنم دیتی ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو بڑی برکت دے، ہماری زندگیوں کو بدلے۔ جے یسوع دی، گاڈ از گڈ، گاڈ از سو گڈ آل دا ٹائم، آمین۔